अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकन रैपर स्टार लिल जॉन कैलिफोर्निया की एक मस्जिद में कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गए। लिल जॉन ने लॉस एंजल्स में किंग फहद मस्जिद जाते हुए पुरहुजूम जमात के सामने दीन इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वीडियो अपलोड किया गया जिसमें देखा गया कि अमेरिकी रैपर स्टार ने मस्जिद के इमाम की हिदायत पर पहले अरबी और फिर अंग्रेज़ी में कलमा शहादत पढ़ा। एटलांटिया जॉर्जिया में 1972 में पैदा हुए रैपर, जिसका असल नाम जोनाथन स्मिथ है, इनको 2000 की दिहाई के अवाइल में हिप हॉप की ज़िले किस्म के मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा करने के तौर पर पहचाना जाता है। लिल जॉन, जिनके सोशल मीडिया पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है और ये सूफियाना अकायद में दिलचस्पी रखते हैं, इनकी खलील मुद्दत कबल जारी करदा मेडिटेशन एल्बम ने खासी पज़ीराई हासिल की थी। लिल जॉन अमेरिकी मुसन्निफ और कारकुन शान किंग के बाद रमज़ान के पहले हफ्ते में दीन इस्लाम कबूल करने वाले दूसरे अमेरिकी शहरी हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने शुमाली कोरिया की इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ जनूबी कोरिया की हिमायत जारी रखने की वजाहत करते हुए प्यांगयांग के बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे की मजम्मत की। जनूबी कोरिया की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा बयान में बताया गया है कि डेमोक्रेसी समिट में शिरकत के लिए दारुलहुकूमत सेउल का दौरा करने वाले ब्लिंकन की वज़ीर ट्रैवल से मुलाकात हुई है। ब्लिंकन और वज़ीर चॉय ने शुमाली कोरिया को जौहरी हथियारों से पाक करने के अपने अज़्म का इआदा किया। प्यांगयांग के बैलिस्टिक मिसाइल की आजमाइश की मजम्मत करने वाले ब्लिंकन और चॉय ने शुमाली कोरिया के जौहरी और मिसाइल प्रोग्रामों की माली मुआवनत करने वाले गैर कानूनी ज़राए की सरगर्मियों को रोकने में ताउन जारी रखने का अहद किया। बताया गया है कि उज़राए ने इस बात पर जोर दिया कि इन इश्तियाल अंगेजियों से जनूबी कोरिया, जापान और अमेरिका के दरमियान ताउन बढ़ेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने सरबराह इजलास के एक हिस्से के तौर पर जनूबी कोरिया के सदर योन सिक बेओल से मुलाकात की है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने इजराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गाज़ा की पट्टी में कहत पैदा कर रहा है और भूख को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जोसेफ बोरेल ने ब्रुसेल्स में गाज़ा के लिए इंसानी इमदाद के बारे में कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि गाज़ा में हम अब कहत के दहाने पर नहीं है, बल्कि हम कहत की हालत में हैं जिसमें हज़ारों लोग कहत में मुब्तला हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह नाकाबिल कबूल है। कहत को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इजरायली जंग कहत का बायस बन रही है। क़ब्ल गुज़श्ता रोज़ यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि गाज़ा को कहत का सामना है जो कि नाकाबिल कबूल है। कायरा में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ स्ट्रैटेजिक इत्तेहादी मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गाज़ा को कहत का सामना है और हम इसे कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि अब फौरी जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचना ज़रूरी है ताकि कैदियों की रिहाई मुमकिन हो और मज़ीद इंसानी इमदाद गाज़ा तक पहुँच सके। इजरायली फ़ौज ने आज पीर की सुबह गाज़ा पट्टी के दूसरे बड़े दवाखाने पर एक और हमला किया। इसका कहना है कि हमास के लड़ाके वहां दोबारा इकट्ठा हुए और उन्होंने अस्पताल कंपाउंड के अंदर से इजरायली फ़ौज पर गोलियां चलाई, जबकि फ़लस्तीनी अहदेदारों का कहना है कि दवाखाने में हज़ारों अफराद ने पनाह ले रखी है। इजरायली फ़ौज ने पिछली मरतबा शिफा अस्पताल पर हमला नवंबर में किया था। दवाखाने में पनाह लेने वाले अफराद ने कहा कि इजरायली फ़ौज ने बमों और तोपखानों के साथ सुबह मेडिकल कॉम्प्लेक्स का मुहासरा कर लिया था। माहिर निशानाबाज दवाखाने के अंदर मौजूद लोगों पर गोलियां चलाने लगे। फ़ौज ने कई इमारतों पर धावा किया और कई अफराद को पकड़ लिया। गुज़श्ता 3 माह में दवाखाने में पनाहगज़ीन अब्दुल हादी सैयद ने कहा कि हम अंदर फंस कर रह गए हैं। इजरायली फ़ौज हरकत करने वाली किसी भी चीज़ पर फायरिंग कर देते हैं। डॉक्टर्स और एम्बुलेंस गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ सकती। गाज़ा की वज़ारत सेहत का कहना है कि इजरायली तोपों और मिसाइलों का रुख स्पेशल सर्जरीज़ के लिए ज़ेर इस्तेमाल इमारत की तरफ है। दवाखाने की गेट पर आग लग गई है। वज़ारत का कहना है कि दवाखाने में 30,000 के आसपास लोगों ने पनाह ले रखी है। इनमें मरीज़, तिब्बी अमला और जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर आने वाले लोग शामिल हैं। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान आला का कहना है कि इजरायली फ़ौज ने मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाद हिस्सों में निशाना वाला ऑपरेशन शुरू किया है। इसने कहा कि वहाँ हमास के सीनियर लड़ाके फिर से मुनज़्ज़म होने में और कंपाउंड के अंदर से हमलों की हिदायत दे रहे हैं। रूस के सदर पुतिन 5वीं मरतबा रूसी सदर मुंतखब हो गए। इनके सदर मुंतखब होने के बाद अमेरिका, बरतानिया और यूक्रेन समेत दीगर मगरबी ममालिक ने इंतखाबात को गैर मुनसिफाना करार देते हुए नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की खबरसां ANC के मुताबिक 17 मार्च को रूस में हुए सदारती इंतखाबात में सदर पुतिन 87% वोटों के साथ 5वें मरतबा रूस के सदर मुंतखब हो चुके हैं। अमेरिका ने कहा कि वोट मुनसिफाना नहीं थे। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के एक तर्जुमान ने कहा कि ये इंतखाबात वाज़ेह तौर पर आज़ादाना या मुनसिफाना नहीं है, क्योंकि पुतिन ने सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल रखा था और दूसरों को अपने खिलाफ इंतखाब लड़ने से रोक दिया। यूक्रेन के सदर
زیلنسکی نے کہا کہ روسی ڈکٹیٹر ایک اور الیکشن کرا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اور دنیا جانتی ہے کہ اس شخص جو پوٹن پر صرف طاقت کا جنون ہے اور ہمیشہ کے لیے حکومت اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہر اقدام اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس انتخابی فراڈ کا کوئی جواز نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس شخص پر دی ہیگ میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ جرمنی کے وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ روس کے نام نہاد انتخابات میں آزادی اور انصاف کا فقدان تھا اور ایسے انتخابات کا نتیجہ کسی کے لیے حیران کن نہیں ہے۔ 5ویں بار روسی صدر منتخب ہونے پر پوٹن نے مغربی ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں مغربی افواج کی موجودگی اور نیٹو کی مداخلت دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر دھکیل سکتی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے گارجین کی رپورٹ کے مطابق انتخابات میں کامیابی کے بعد خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے مغربی ممالک کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے اپنے حامیوں کو بتایا کہ اس طرح کے رد عمل کی انہیں توقع تھی۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ ان سے کیا امید کر رہے تھے؟ کیا یہ ہمارے لیے تالیاں بجائیں گے؟ وہ ہمارے خلاف ہیں، ان کا مقصد ہماری ترقی کو محدود کرنا ہے، اس لیے وہ کچھ بھی کہتے رہیں گے۔ پوٹن نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ سرحدیں یوکرینی حامی فوجیوں کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بطور صدر ان کا پہلا کام یوکرین جنگ سے نمٹنا، فوج کو مضبوط بنانا اور دفاع کو بہتر بنانا ہے۔ جب ان سے نیٹو کے ساتھ براہ راست تصادم کے امکان کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آج کی دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے۔ یوکرین میں مغربی فوج کی موجودگی دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر پہنچا سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا چاہتا ہے۔ روس کے صدر پوٹن نے روس کی 200 سال کی تاریخ میں طویل حکمرانی میں جوزف اسٹالن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق پوٹن روس کی 200 سال کی تاریخ میں طویل حکمرانی میں جوزف اسٹالن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے صدارتی الیکشن جیت کر 5ویں بار روس کے صدر منتخب ہو گئے۔ روس میں انتخابات کے دوران ووٹنگ کی شرح 66% رہی۔ 88% ووٹ لے کر پوٹن روس کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے رہنما بن گئے۔ انتخابات کے سلسلے میں سب سے زیادہ چینا میں 96% ووٹنگ ہوئی۔ 71 سال کے پوٹن KGB کے سابق لیفٹیننٹ کرنل ہیں۔ 1999 میں برسر اقتدار آئے اور مزید 6 سال اقتدار میں رہیں گے۔ 5ویں بار صدر منتخب ہونے کے بعد ماسکو میں نیوز کانفرنس میں پوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین میں مغربی افواج کی موجودگی دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیل سکتی ہے۔ فرانس کے ساتھ تعلقات پر انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ ختم نہیں ہوا ہے، فرانس کو پرامن طریقے سے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سماجی کفالت سے مستفید ہونے والوں کے لیے رمضان میں 3 ارب ریال سے زیادہ امداد تقسیم کرنے کا حکم جاری کیا۔ خاندان کے سربراہ کو 1000 اور فیملی ممبر کو 500 ریال اس مد میں دیے جائیں گے۔ سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شاہی منظوری کے تحت جاری ہوئی رقم براہ راست سماجی کفالت سے مستفید ہونے والوں کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد راجحی نے رمضان کے دوران ضرورت مند شہریوں کی مدد پر شاہ سلمان کی فراخ دلی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان اعانت سے سماجی کفالت یافتگان کو سہولت ہوگی، رمضان کی ضروریات خوش اسلوبی سے پوری کر سکیں گے۔ یاد رہے کہ بیوہ، یتیم، بے روزگار افراد، معمر اور معذور سماجی کفالت سے مستفید ہونے والوں میں شامل ہیں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے مملکت کے مختلف علاقوں میں گرج و چمک اور شدید بارش کے حوالے سے الرٹ جاری کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ جن علاقوں کے لیے ریڈ الرٹ ہے ان میں شرقیہ قصیم، حائل، مدینہ منورہ، تبوک، شمالی حدود اور الجوف ریجن شامل ہے۔ یہاں گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ پیر سے منگل تک مکہ ریجن کے 13 گورنریٹس میں بھی بارش کا امکان ہے۔ شاہی ضیافت میں مختلف ممالک سے عمرے کے لیے آئے مہمانوں کے چوتھے گروپ کا آخری قافلہ آج وطن روانہ ہو گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت اسلامی امور کی نگرانی میں شاہی مہمانوں کے چوتھے گروپ کے آخری قافلے میں 16 ممالک کے 250 افراد جن میں ممتاز اسلامی شخصیات شامل تھے۔ ان کا تعلق ایشیا اور یورپ کے مختلف ممالک پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، مالدیپ، نیپال، ترکیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ترکمنستان، کرغزستان، کوسوو، آذربائیجان، قزاقستان، تاجکستان اور روس سے ہیں۔ شاہی مہمانوں نے مسجد نبوی میں حاضری دی، مدینہ منورہ کے مقدس مقامات مسجد قباء، شاہ فہد قرآن کمپلیکس کا دورہ کیا، بعد ازاں عمرہ ادا کیا اور مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات دیکھے۔ شاہی مہمانوں نے دورے پر خوشی کا اظہار کیا اور مہمان نوازی کی تعریف کی۔ سعودی عرب میں الحدود شمالیہ ریجن کے رفح گورنریٹ میں واقع مسجد لینا ریجن کی قدیم مسجد ہے اور اپنے قدیم طرز تعمیر کی وجہ سے منفرد حیثیت رکھتی ہے۔
SPA کے مطابق مسجد لینا کی تعمیر میں مٹی، پتھر، لکڑی اور کھجور کے درخت کے پتوں کا استعمال کیا گیا۔ تاریخی مسجد آج بھی آباد ہے اور یہاں 5 نمازیں ادا کی جاتی ہے۔ لینا شہر کی تاریخ پر نظر رکھنے والے محمد الدلیم نے بتایا کہ مسجد کی تعمیر تقریباً 1370 ہجری میں ہوئی تھی۔ ابتدائی طور پر 600 میٹر اسکوائر رقبے پر گاڑے اور پتھر سے مسجد کی تعمیر شروع کی گئی، جبکہ مسجد کے ساتھ بعشیہ نام کا کنواں بھی کھودا گیا جسے نمازی وضو اور پانی پینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مسجد لینا کو قدیم نجدی طرز پر تعمیر کیا گیا۔ 200 نمازیوں کی گنجائش والی مسجد کے خوبصورت ستون، دیوار میں بنے قرآن کے شیلف اور دلکش روشن دان نجدی فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ مسجد کی تاریخی اہمیت کی ایک اور وجہ اس کا قدیم بازار کے ساتھ ہونا بھی ہے، جو کہ 1352 ہجری میں قائم ہوا تھا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ فتح چناق قلعہ، جس نے دنیا کی جدید ترین فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، تاریخ میں ناقابل تذکیر داستان کے طور پر اپنا نام رقم کروا چکی ہے۔ صدر اردوغان نے ان خیالات کا اظہار چناق قلعہ بحری فتح اور شہداء کی 109ویں سالگرہ کے موقع پر جاری کردہ اپنے پیغام میں کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر اردوغان نے کہا کہ انہوں نے چناق قلعے کی داستان کے تمام ہیروز کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوجوں کے سامنے اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرنے والے فوجیوں نے شکست سے دوچار کیا۔ انہوں نے کہا کہ چناق قلعے کی فتح ایک شاندار داستان جو اس دور کی جدید ترین فوجوں کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، تاریخ میں قابل تذکیر چناق قلعے کے طور پر تحریر کی گئی ہے۔ صدر اردوغان نے کہا کہ ترک قوم جس نے چناق قلعے میں منفرد جدوجہد کی، تمام مظلوم عوام کے لیے امید کی کرن ہے۔ صدر اردوغان نے کہا کہ نو آبادیاتی حکمرانی کے تحت بہت سے ممالک نے چناق قلعے اور بعد میں ہماری جنگ آزادی سے حاصل کردہ تحریک کے ساتھ اپنی جدوجہد شروع کی۔ چناق قلعہ صرف ایک قوم کے طور پر ہمارے ابدی بھائی چارے کا اظہار کرتا ہے، بلکہ اس خطے کی تقدیر کے مشترکات کو بھی ظاہر کرتا ہے جو ہم نے آباء و اجداد کی قربانیوں سے حاصل کی ہے۔ بدترین بحران کا شکار سری لنکا کی معیشت میں خاطر خواہ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے سرکاری اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ سری لنکا میں پچھلے سال کے آخری 3 ماہ کے دوران معاشی ترقی کی شرح 4.5% رہی۔ حکومت کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ 2023 کی چوتھی اور آخری سہ ماہی میں اس بحران زدہ ملک کی معیشت میں خاطر خواہ بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ جاری کیے جانے والے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پیشہ ورانہ خدمات، زراعت اور صنعتوں جیسے شعبوں کے باعث 2023 کے آخری 3 ماہ میں سری لنکا کی معیشت میں 4.5% ترقی ہوئی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2022 کے آخری سہ ماہی میں ملکی معیشت 12% تک سکڑ گئی تھی۔ اس دوران $46 ارب کے غیر ملکی قرضوں کا شکار سری لنکا دیوالیہ ہو گیا تھا۔ معاشی بدحالی اتنی بدترین ہو گئی تھی کہ جنوبی ایشیائی ریاست کی معیشت 7.8% سکڑ گئی تھی، جبکہ وہاں کے شہریوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ گجرات یونیورسٹی میں زیر تعلیم غیر ملکی طلباء پر شرپسندوں کی جانب سے حملے کے بعد افغانستان، ترکمنستان، تاجکستان، سری لنکا اور افریقن کنٹریز میں بے چینی کی کیفیت دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں کے لڑکے یہاں تعلیم حاصل کرنے گجرات یونیورسٹی میں داخلہ لیے ہیں۔ اس خصوص میں گجرات یونیورسٹی میں BCom کر رہے افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم جس کا نام نوید صدیقی ہے، انہوں نے کہا کہ واقعے کے بعد سے ہم کیمپس سے باہر نہیں نکل سکے۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم باہر گئے تو وہ ہمیں پکڑ کر ماریں گے۔ ہجوم، جسے ہندوتوا تنظیموں کا رکن سمجھا جاتا ہے، انہوں نے کیمپس میں ایک مخصوص جگہ پر غیر ملکی طلباء کی طرف سے نماز ادا کرنے پر اعتراض جتایا اور ان پر حملہ کیا۔ جن طلباء پر حملہ کیا گیا ان کا تعلق افغانستان، ترکمنستان، تاجکستان، سری لنکا اور افریقی ممالک سے ہے۔ صدیقی، جو 2021 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان آئے تھے، انہوں نے دی کوئنٹ نیوز کو بتایا کہ یہ واقعہ کیسے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے پتھراؤ شروع کیا تو میں نے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں افطار کے بعد رات کو جلدی سو گیا تھا۔ اچانک میں جے شری رام کے نعرے لگانے والے لوگوں کی آواز سے بیدار ہوا۔ اسی لمحے میں نے جان لیا کہ آج کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ دوسری طرف گجرات یونیورسٹی کے ہاسٹل میں نماز ادا کر رہے غیر ملکی طلباء پر حملے کے سلسلے میں گجرات پولیس نے 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہیں یونیورسٹی انتظامیہ نے غیر ملکی طلباء کو نئے ونگ میں شفٹ کرنے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے سابق فوجیوں کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔